बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमरा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है इबादत के बारे में चंद ज़रूरी तालीमात। यानी इस हकीकत से तो हर इंसान बखूबी आगाह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को पैदा फरमाया है अपनी इबादत की गरज से। ताहम अल्लाह की इबादत के सिलसिले में चंद ऐसी ज़रूरी बातें हैं और चंद ऐसी ज़रूरी तालीमात व हिदायत हैं कि जिनके बारे में बतौर मुसलमान आगाही और वाक़िफ़ियत ज़रूरी और लाज़मी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख डॉक्टर अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहब। तो आइए नाज़रीन इस सिलसिले में इन्हीं की ज़बानी मुफस्सल रहनुमाई हासिल की जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्रोग्राम में आपकी तशरीफ़ आवरी यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन। इबादत से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी तालीमात इरशाद फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला पर हम्द व सना और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार बेहद बेअदद दुरूद व सलाम के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो अहम मकसद के लिए पैदा फरमाया। जी। नंबर एक, इंसान अल्लाह तबारक व तआला को पहचाने, अल्लाह की मारिफत हासिल करे। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। जी। और इन दोनों मकसद के बारे में हमें कुरान मजीद ही में क्या है, इसका क्या है यानी रहनुमाई, इसकी दलील मिलती है। सही है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। जी। अल्लाह की ज़ात वो है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, जिसने सातों आसमान को बनाया। जी। व मिनल अर्दि मिस्लहुन, और इसी तरह सातों ज़मीन को भी बनाया। जी। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन, जिस तरह सातों आसमान के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर आसमान पर नाजिल होता है, इसी तरह सातों ज़मीन का मामला है, हर ज़मीन पर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल होता है, अल्लाह का हुक्म नाफिज होता है। सही। अब ये सात ज़मीनें क्या हैं, कहाँ हैं, इससे क्या मुराद है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। जी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बता फरमाया लितअलमू, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत और ताकत रखने वाला है। और इस बात को भी जान लो कि व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का और हर मामले का अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है। कोई चीज़ अल्लाह की ज़ात से मख्फी और पोशीदा नहीं है। तो इस आयत करीमा में यानी सातों आसमान सातों ज़मीन का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और ये बताया कि सातों ज़मीन में भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल होता है, नाफिज होता है। बताने का मकसद किया, मकसद ये कि तुम अल्लाह को पहचान लो। लितअलमू, अल्लाह खालिक वही है, खालिक वही है, और अल्लाह की मारिफत तुम्हारे पास क्या है, पाई जाए। तो ये एक मकसद है इंसानों का और जिन्नातों के क्या है, पैदा करने का। जी। इसे तौहीद रुबूबियत भी कहा जा सकता है। रुबूबियत भी कहा जा सकता है। इंसान इस बात को पहचाने कि मेरा और ये कि इस तमाम कायनात का कोई खालिक व मालिक है। जी। सही है। एक दूसरा मकसद इंसान के बनाने का वो ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। जी। और इबादत से मुराद ज़ाहिर से बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद,
نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، قربانی کرے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ کے لیے۔ جی، یعنی جو پہلا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ سب کچھ خود بخود نہیں چل رہا نظام کائنات، تو یہ جو اللہ کو پہچاننا ہے تو یہ بات کافی نہیں، جی، بلکہ اس سے بھی اصل مقصود یہ ہے کہ اس سے مزید آگے بڑھ کر اس بات کا بھی اقرار کرے کہ جو پیدا کرنے والا ہے جی، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ذات ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی فرمان عبادت سے متعلق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ صحیح ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہو رہی کہ انسان اور جناتوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ الا لیعبدون، کہ وہ صرف اور صرف میری ہی کیا ہے عبادت کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ گویا کہ یہ زندگی عبادت کی خاطر دی گئی ہے، جی، عبادت کے لیے پیدا کیا جی، گیا۔ صحیح ہے۔ اور عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، جانور ذبح کرنا ہو، بیت اللہ کا طواف کرنا ہو، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مختلف جو ہے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تک کیا ہے پہنچنے کے لیے ہے۔ صحیح ہے، کوئی جسمانی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، تو بہت سی اس کی شکلیں ہیں۔ جی، رہی بات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت ہی کے مقصد سے انسانوں تو اگر یہ سوچا جائے کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ جی، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی، عبادت کہتے ہیں، یا عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، ایک ایسی جامع اصطلاح ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جی، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بندے کے اقوال میں سے ہو یا اس کے ظاہری یا باطنی اعمال میں سے ہوں۔ جی، یعنی زبان سے کہنے کی کوئی بات ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، جی، دل میں سوچنے کی کوئی چیز ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، جی، یا ہاتھ پاؤں سے کرنے کا کوئی کام ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہو، تو ان تمام چیزوں کا نام ہے عبادت۔ عبادت کہا جاتا ہے اسے۔ جی، اور عبادت کی کئی شکلیں ہیں، جیسے کہ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ عبادت کی ایک ہی شکل ہو، بلکہ کئی طریقے، کئی شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جی، قلب سے ہے، قلبی کیفیت، قلبی کیفیت ہے، قلبی عبادت کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ اگر کسی کو ڈرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، صحیح ہے، توکل، بھروسہ، اعتماد کرنا ہے تو صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کے اندر یہ سوچ رہے کہ وہی اعتماد اور توکل بھروسے کے لائق ہے، کوئی اور ذات نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو یعنی پناہ طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ وہی پناہ دے سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قلبی کیفیت انسان کی، اور یہ بھی عبادت، یہ بھی کیا ہے عبادت ہے، اور اسے عبادت قلبی بھی کہا جاتا ہے، قلبی عبادت کہا جا سکتا ہے۔ جی، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، جی، اور اس زمرے میں جی، اگر دیکھا جائے تو سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ بھی یعنی اگر دیکھا جائے تو زبان کی ایک عبادت ہے۔ یا کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھی بات کرے، نیکی کی طرف دعوت دے، جی، اور برائی سے لوگوں کو روکے، درست باتوں کا اہتمام کرے زبان سے، جی، یہ کیا ہے یعنی یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ تو جس طرح یعنی دل سے عبادت بندہ کر سکتا ہے، زبان سے کر سکتا ہے، اسی طرح باقی جو اعضاء اور جوارح ہیں، جی، اس کے دونوں ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، دونوں پاؤں وغیرہ ہیں، یہ سب بھی کیا ہے، ان سے بھی کیا ہے عبادت کر سکتا ہے۔ صحیح، مثلا اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز میں حکم دیا گیا ہے کہ قیام کی حالت میں نماز پڑھے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، جی، تو یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان اپنے گھر میں جماعت کا اجر ثواب حاصل نہیں کر سکتا، جماعت کی شرکت کا، تو چل چل کر جاتا ہے اپنے قدموں کو رکھ کر، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر قدم پر اسے اجر ثواب، اور ہر قدم ایک دوسرے قدم پر کیا ہے گناہ کی کیا ہے معافی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ یا کہ مثلاً حج کے لیے گیا حج ہے، کے لیے گیا طواف ہے، ہے، طواف کیا کبھی ہے، رمی ہے، کبھی سعی ہے وغیرہ، یہ سب جسمانی عبادت ہے. معاملات ہیں. راستے سے تکلیف دی چیزوں کو ہٹا دینا، جی مودی صحیح ہے. چیزوں کو، یہ بھی کیا ہے عبادت میں کیا ہے شامل ہے. تو انسان اگر دیکھا جائے جو انسان کا جسم ہے، پتلا ہے، ہر حصے سے کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ عبادت کر سکتا ہے. صحیح، اپنی سوچ کے ذریعے اپنی بھی سوچ کے کہ جو ذریعے دل کے اندر ہے، جی اور زبان کے ذریعے بھی، اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی. جی. تو اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے کہ عبادت کے بارے میں جب تذکرہ ہوگا تو عبادت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ کچھ کرنا ہے، جی. اور کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ کسی کام سے بچنا ہے. تو یہ بھی عبادت کی شکلیں ہیں. جی، عبادت میں دونوں پہلو پائے جانے چاہیے. جی یعنی اس وقت تک بندہ عبادت گزار اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے گا جب تک کہ ان اعمال کو نہ کرے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں ان اعمال سے اپنے آپ کو روکے جن سے روکنے کا اور بچے رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دونوں چیز کیا ہے پایا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف اعمال کا اہتمام کرے بلکہ منکرات برائیوں سے اپنے آپ کو روکے، یہ بھی کیا ہے عبادت ہے. تو دونوں کام ہونے چاہیے. جی، انسان کا نفس جو ہے امارہ بالسوء ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے اسے. تو اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اللہ کے ڈر اور خوف اور خشیت الہی سے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد مجاہدہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی کیا ہے عبادت میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے حسن اسلام میں سے، یعنی اس کے اسلام کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ ان باتوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دے جو کہ لا یعنی کام ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں اس کا، کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دینا. یہ بھی کیا ہے انسان کی اس میں دین کی حفاظت ہے، اور یہ بھی کیا ہے عبادت کا ایک حصہ ہے. اچھا مسلمان بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کام سے، جس بات سے، جس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے دور رہے. جی. اسی طرح فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن. جی. ایک شخص جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی ایمان اس کے پاس ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، تو اس حالت میں زنا نہیں کر سکتا. جب ایمان سے خالی رہے گا تھوڑی دیر کے تبھی کیا ہے وہ اس برائی کا ارتکاب کرے گا. صحیح. چوری بھی چور بھی چوری اسی وقت کرتا ہے جب اس میں کیا ہے ایمان نہیں ہو. جی. اسی طرح شراب بھی اسی وقت شراب پیے گا، نشہ کرے گا جب وہ ایمان سے کیا ہے ایمان اس کے اندر نہیں رہے گا. جی. تو اس سے بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو ایمان ہے یا اسلام ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان وہ کام کرے جن کا حکم دیا گیا، جی، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے اس سے دور رہے، اس سے باز رہے. جی. تو اگر زانی زنا کر رہا ہے تو زنا سے تو رکنے کا اور باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے بچنا یہ عبادت ہے. اور اسی طرح جب بھی عبادت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ایک اہم ترین بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں جو ہم آپ کی زبانی وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے عبادت سے متعلق چند ضروری تعلیمات. تو عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں. اگر وہ شرائط موجود ہوں گی تو عبادت مقبول ہوگی، ورنہ مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی. کیا ہیں وہ دو بنیادی شرائط؟ جی، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو اہم شرطیں ہیں. جی. اور یعنی جب بھی عبادت سے متعلق بات ہوئی کہیں پر، جی، تو
اس بات کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک عبادت نہیں مانی جائے گی، یا اس وقت تک وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں، جب تک کہ 2 شرطیں اور 2 چیزیں عبادت کرتے وقت نہ پائی جائیں۔ صحیح۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور نمبر 2 اتباع ہو۔ جی۔ اخلاص سے مراد کہ عمل کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، جی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور دنیاوی مقصد و مفاد یا ریاکاری دکھاوا اس کے اندر کیا ہے نہ پایا جائے۔ جی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ صحیح۔ دوسری شرط ہے اتباع۔ جی۔ اتباع سے مراد پیروی، یعنی وہ عبادت ہم کریں، کوئی بھی عبادت، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا، اس کے بارے میں ہمیں سکھایا، حج کر کے دکھایا، اس کے بارے میں ہمیں سکھایا، روزہ ہے، تمام تر عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جاتا ہے۔ جی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا جی۔ کہ تم لوگوں کو اللہ کے عبادت کا حکم دو اور انہیں عبادت کا طریقہ سکھا دو۔ جی۔ تو کوئی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یہاں تک کہ کھانا پینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اتباع کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو یعنی قبول کرے اور جسے کہتے ہیں کہ عبادت میں شمار کرے۔ جی۔ تو یہ 2 چیزیں پائی جائیں، اخلاص اور کیا ہے اتباع۔ اور اس کی دلیل اگر دیکھا جائے تو بے شمار یعنی ادلہ اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں، بعض کا ذکر کر دیا جائے بطور یعنی وضاحت بات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جی۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، خواہش مند ہے اس بات کا کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو پروردگار سے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے، اور عمل بھی کون ہو؟ عمل صالح ہو، اچھا عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جی، یعنی اچھے کام کیا کرے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے۔ اللہ خالص رضا کے لیے، اس میں کسی اور کو شامل نہ کرے۔ جی۔ تو یہ واضح طور پر ادھر کہہ دیا گیا، یعنی یہ پہلی شرط ہوگی، پہلی شرط ہے اخلاص نیت، جی، کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ جی، انما الاعمال انما بالنیات، الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ نیتوں پر ہے۔ اور دوسری شرط کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی پاک اتباع۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہے مطابق ہو۔ جی۔ اور جس شخص نے اگر کوئی عمل کیا اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت نہیں، تو وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا وہ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور اس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں، ہماری رہنمائی نہیں، فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے رد کر دیا جائے گا۔ جی، یعنی وہ ہمارے طریقے کے مطابق ہمارے طریقے کی کیا ہے مطابق نہیں جی، ہے۔ اسی لیے یہ 2 حدیثیں جو ہیں بقول اہل علم تمام دین کا ان پر دار و مدار ہے۔ جی، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے نیت خالص ہو۔ اور دوسری یہ حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ صحیح۔ تو یہ 2 حدیثیں، ان پر تمام عبادات کا گویا کہ انحصار ہے۔ صحیح۔ تو اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی عبادت کی نیت سے کوئی عمل انجام دے تو ضروری ہے کہ وہ اندرونی اور باطنی طور پر بھی درست ہو، صحیح، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، کہ نیت تو اندر دل میں ہے، صحیح، اور ظاہری طور پر بھی درست ہو۔ ظاہری طور پر درست ہو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو باطنی درستی بھی ضروری ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے، کہ نیت خالص ہو، جی، اور ظاہری درستی بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے
مطابق ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بارے میں کچھ جی فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے. جی تو اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تم میں سے کون عمل کرنے والا جی ہے، یا زیادہ عمل کرنے والا ہے، صحیح ہے. بلکہ ایک بات ادھر یہ رکھ دی گئی کہ احسن عمل، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. جی تو یہ احسن عمل سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں یعنی حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ احسن عمل اخلصہ و اصوبہ. جی احسن عمل وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور درست صحیح طریقے سے وہ عمل کیا گیا ہو. جی دونوں باتیں آ گئی. جی صحیح ان سے پوچھا گیا کہ اخلص اور اصوب کا مطلب کیا ہے، یعنی خالص عمل ہو، اور ثواب یعنی صحیح طریقے سے، اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگر عمل بندہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، یعنی اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ عمل، لیکن اس کے اندر نبی کی اتباع نہیں، پیروی نہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے لم یقبل، تو وہ عمل کیا ہے، مقبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ عمل درست طریقے سے، صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے، سنت طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، کوئی اور مقصد ہے، دنیاوی مقصد و مفاد ہے، لم یقبل، تو اسی طرح وہ عمل بھی اللہ کے ہاں کیا ہے، مقبول نہیں ہے. خالص عمل سے مراد انہوں نے فرمایا کہ الخالص ما کان للہ، جو اللہ کے لیے عمل کیا جائے. اصوب عمل اس سے مراد یہ کہ ما کان علی السنہ، جو سنت کے طریقے پر ہو، نبی کے طریقے پر ہو. جی سبحان اللہ. تو لیبلوکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت بندوں کو نوازا، مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزما لے، دیکھ لی کون ہم میں سے اچھا عمل، احسن عمل کرنے والا ہے. اور اچھا عمل وہی ہے جس میں یہ دو بنیادی شرائط موجود پائی جائیں کہ نیت اللہ کے لیے خالص ہو، جی، اور دوسری شرط یہ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو یہ دو بنیادی شرائط ہو گئیں کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے. جی مزید یہ کہ جب عبادت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو عبادات تو بہت سی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہوں گی جنہیں بنیادی اور اہم ترین کہا جائے گا، کہ اس کی پابندی تو ہر مسلمان کو بدرجہ اولا کرنی چاہیے. تو وہ کیا عبادات ہیں؟ جی بعض عبادات ایسی ہیں جنہیں کیا ہے، اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. صحیح ہے. اور اگر اسلام کی بنیاد ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بارے میں اہتمام کرنا اور ان کے بارے میں فکر ہونا، جستجو، جد و جہد، کوشش کرنا، یہ بے حد کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. چونکہ بنیاد قائم ہے تو عمارت قائم و دائم رہ سکے گی. جی بنیاد کمزور ہے تو عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی. جی متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. نمبر 2 واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز سے مراد ادھر 5 وقتہ نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. مال اگر نصاب کو پہنچ جائے، دیگر اور شرطیں پائی جائیں تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، چاہے وہ نقدی مال ہو، تجارت کی شکل میں ہے، سونا چاندی، مختلف کیا ہے اموال ہیں، تفصیلات ہیں. نمبر 4 چوتھا رکن وصوم رمضان، ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھنا، مکمل ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. نمبر 5 اور اخیر والحج، بیت اللہ کا حج کرنا. اور بعض روایات میں ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے، قوت اور طاقت ہے حج کرنے کی. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب عبادت کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا تو عبادت کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے. پھر جب عبادت کے بارے میں تذکرہ ہوگا تو اہم ترین یہ عبادات ہیں تو ان کو بطور خاص سمجھنا چاہیے، اور ان کی پابندی جو ہے وہ مزید کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ عبادات ایسی ہیں کہ یہ مشکل کام ہے.
کہ جو کوئی مشکل کام کر لے گا تو باقی تمام کام تو وہ آرام سے کر لے گا، آسانی سے کر لے گا۔ تو اس لیے جب مسلمان ان کاموں کی پابندی کرے گا تو دین کی باقی تعلیمات پر بھی وہ انشاءاللہ بسہولت خود بخود عمل کرتا چلا جائے گا۔ جی اور اس کے بعد جب گفتگو ہوگی عبادت کے بارے میں، تو پھر عبادت انجام دیتے وقت کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا استحضار یعنی ذہن میں رکھنا، دل میں رکھنا عبادت کرتے وقت، جی تو یہ کیا باتیں ہیں؟ جی یعنی عبادت کرتے وقت کوئی بھی عبادت ہو جی تو 3 باتیں ایسی ہیں، اور انہیں ہم 3 ارکان بنیادی باتیں کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں پایا جانا بے حد کیا ہے ضروری ہے عبادت کرتے ہوئے۔ جی یعنی انہی 3 باتوں کے ساتھ ہم کیا ہے عبادت کریں، کوئی بھی عبادت ہو، جی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی فرما برداری، کوئی بھی عبادت ہو، جی تو ان 3 باتوں کا کیا ہے استحضار برابر کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ صحیح۔ نمبر 1، عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم، اس لیے عبادت کریں۔ جی نمبر 2، ورنہ بعض اوقات دنیا میں تو کوئی کسی کے خوف کی وجہ سے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جی ڈر ہے کہ مارے گا یا نوکری سے نکال دے گا، صحیح، تو ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان جی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ جی نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں، بس عبادت کرنا، تو یہ درست نہیں ہے، جی بلکہ اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ سوچ پائے جانا چاہیے کہ ہاں عبادت کر رہا ہوں، ایک نیت یہ بھی اس میں ہو، اللہ سے ثواب اور اجر کی امید ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کے عقاب سے، سزا سے کیا ہے ڈر ہو، جی کہ اگر میں نے یہ عبادت نہیں کیا تو مجھے کیا ہے سزا ملے گی، سزا کا مستحق ہوں گا، جی تو اس کے ڈر سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، محبت، اللہ کی ذات سے اجر ثواب کی امید، اور اللہ کی ذات سے ڈر اور خوف، خشیت الہی۔ جی ان 3 چیزوں کے ساتھ کیا ہے عبادت کیا ہے انجام دی جائے، تب جا کر کے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے عبادت شمار ہوگی، اور وہ کیا ہے قبول ہوگی۔ جی اور اس کے بارے میں یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ، جی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جی یہ وقفے کے بعد ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے اس سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ ارشاد فرمائیے گا۔ جی یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی تعریف بیان کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اسی کی طرح اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین میں ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی کیا ہے عبادت کرتے ہیں، صحیح۔ اللہ سے ان کو لگاؤ ہے۔ جی اور یرجون رحمتہ، اور اسی طرح اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمت حاصل ہوگی۔ جی رحمت ظاہر سی بات ہے، اجر و ثواب، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے جنت میں بلند ہوگا۔ صحیح۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈر بھی لگتا ہے۔ جی تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی بھی عبادت انجام دیتے وقت یہ 3 کیفیات کا دل میں پایا جانا ضروری ہے۔ جی کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، جی محبت نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، صحیح اور دوسری بات یہ کہ اجر و ثواب کی امید ہو، صحیح، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور گرفت کا خوف ہو۔ تو دل میں یہ 3 جذبات یا کیفیات
موجود ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے بعد مزید یہ کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، صحیح۔ کہ بہت شوق ہے، لگن ہے، جذبہ ہے کہ چین نہیں آ رہا، ہر کوئی رات دن خود کو ہلکان کیے ہوئے ہے۔ صحیح۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کا معاملہ ہوگا تو بطور مسلمان ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسابقہ یا مقابلہ یا دوڑ یا آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، اصل میں تو یہ جذبہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں مسلمان کو دکھانا چاہیے، صحیح۔ نہ کہ دنیا کی طلب میں۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی، یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، اور کہ بندہ جب بھی اسے موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اس میں سستی کاہلی نہ کرے، بلکہ پہلی فرصت میں اس کی کوشش رہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اللہ کی اس عبادت کو کرے اور اسے کیا ہے انجام دے۔ صحیح۔ اور فرصت کیا بلکہ کیا ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ جی یہ کیا ہے بے حد کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے ضروری ہے، اور یہی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کی بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ جی ارشاد باری تعالیٰ کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کیا ہے مسارعت یعنی جلدی کیا کرتے تھے، صحیح۔ اس میں کوئی سستی کاہلی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے اولئک یسارعون فی الخیرات، جی کہ وہ لوگ یعنی خیرات یعنی بھلائی اور خیر بھلائی کے کاموں میں کیا ہے جلدی کیا کرتے تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے وسابقوا جی وسارعوا فاستبقوا فاستبقوا الخیرات، جی یعنی تم جلدی کرو، اس میں کیا ہے سستی نہ کرو، بلکہ بے دلی نہ ہو، بے دلی نہ ہو، بے رغبتی بے نہ ہو۔ رغبتی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ تم اس کے لیے تیار رہو کہ تم جب بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے میدان میں اتر آؤ۔ صحیح۔ تو یہ کیا ہے جذبہ اور شوق کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیاوی امور میں اور دنیاوی کاموں میں ہمارے اندر یہ جذبہ شوق پایا جاتا ہے، لیکن یہ بے حد ضروری ہے کہ جو ہمارے لیے خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس میں ہماری اصل کامیابی ہے صحیح ہے۔ وہ اللہ کی رضامندی ہے، عبادت الہی ہے، اس میں بھی کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے جد و جہد کوشش اور مسارعت کیا ہے پائی جانا چاہیے۔ جی یعنی دنیا کے لیے بھی انسان اور یہ کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، جی اس کا تو حکم دیا گیا ہے، جی لیکن دنیا میں رہنا ہے کم جی اور آخرت میں رہنا ہے بہت زیادہ، جی بلکہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ لا متناہی ہے، جی وہ غیر محدود ہے۔ جی تو جہاں کم رہنا ہے وہاں کے لیے کوشش کی جائے، لیکن کم کی جائے۔ جی جہاں زیادہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے زیادہ کوشش کی جانی چاہیے۔ تو دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جی اور جب یہ کوشش ہوگی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ جذبہ ہوگا اور لگن ہوگی آخرت کی کامیابی کے معاملے میں اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں، جی تو دل میں یہ جذبہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کس قدر خوشگوار ہوگا۔ جی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جی ظاہر سی بات ہے اگر بندہ یعنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے جی اور ان باتوں کا خیال رکھے جن پر بات گزر چکی ہے عبادات سے متعلق، صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً کیا ہے بہت ہی بہتر جی، ہوگا۔ کیونکہ جب نتیجہ اچھا ہوتا ہے، دل میں اس کا خیال ہوتا ہے، اس پر نظر ہوتی ہے، تو انسان کی ہمت بڑھتی ہے جی کہ آج میں ذرا کوشش کر لوں تو نتیجہ جو اس کا پھل ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا۔ صحیح درست۔ تو اللہ کی عبادت کے راستے میں کوشش کا کیا نتیجہ؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کا نتیجہ یہی ہے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ جی ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے عمل صالح کا اہتمام کیا، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، جی شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن، کہ اس نے ایمان کی حالت میں جی، کیا۔ یعنی یہ دو خوبیاں اس میں پائی گئیں جی کہ مومن بھی ہے اور کام اچھے کر رہا کام ہے، اچھے کر تو رہا ہے۔ دو خوشخبریاں۔ جی صحیح۔ خوشخبری اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں ہم اسے پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے، سبحان اللہ۔ خوشگوار خوشحالی کی زندگی اسے نصیب ہوگی، جی کہ اس کا دل خوش ہے۔ دل خوش رہے گا، جی مطمئن سکون کی زندگی، صحیح۔ اطمینان قلبی سے ہم اسے نوازیں گے۔ اور یوم آخرت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
آخرت میں جو کچھ یہ عمل کیا کرتے تھے دنیاوی زندگی میں، اس کا بدلہ اچھا بڑھا چڑھا کر انہیں کیا ہے دیا سبحان جائے اللہ۔ گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ دنیا میں پاکیزہ زندگی جی اور آخرت میں بہترین اجر و جی، ثواب، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ظاہر سی بات پھر کیوں انسان سستی کا مظاہرہ کرے؟ صحیح، اور دنیا میں یہ پاکیزہ زندگی حیاتاً طیبہ، یعنی اس کا دل جو ہے وہ مسرور رہے گا اور یہ کہ مطمئن رہے گا۔ جی دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے کہ اس کا دل خوش ہو۔ صحیح، جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ورنہ اگر دل خوش نہیں ہے تو دنیا بھر کے خزانے اگرچہ اس کے قدموں میں ہوں، لیکن اگر دل خوش نہیں ہے تو سب بیکار ہے، اور اگر دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے، خواہ انسان کسی محل یا حویلی میں رہتا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہو۔ تو دنیا میں پرسکون زندگی اور آخرت میں عظیم ترین اجر و ثواب، یہ وعدہ ہے اس کے لیے جو مومن ہے اور اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، اچھے کام جی انجام دیا کرتا ہے۔ تو جب نتیجہ اتنا اہم ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو شوق ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اور یہ کہ اسے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اب آخر میں کچھ یہ تذکرہ بھی ہونا چاہیے کہ جب عبادت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ہمیں کچھ ایسے کام بتائے گئے ہیں کہ انہیں اپنایا جائے گا تو اللہ کی عبادت کے سلسلے میں یہ کام گویا کہ مفید اور یہ کہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ جی، کیا ہے وہ کام؟ پہلا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمارے لیے کیا ہے معین اور مددگار ثابت ہوگا، وہ یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم صبر کریں، جی کیونکہ صبر اگر پایا جائے گا تبھی جا کر کے انسان یعنی عبادت اچھے طریقے سے کیا ہے انجام دے پائے گا۔ جی اور کون سا صبر؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں، نیک عمل کرنے میں کیا ہے صبر کی ضرورت ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ نفس نہیں چاہتا انسان کا، شیطان لگا ہے اسے عبادت سے روکتا ہے۔ جی نماز فجر کی مثال لے لیجئے کہ آسان بہانے نہیں، بناتا ہے بہانے بنتا ہے، اور جی انسان کے ذہن میں مختلف قسم کی کیا ہے صحیح ہے۔ خیالات اور مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں، بہانے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ جی تو ادھر صبر کی ضرورت ہے، بستر کو چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچنا، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے صبر کی صبر ضرورت ہے۔ چاہیے، جی ہاں انسان کا نفس جو ہے برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جی تو نفس کو ادھر سے ہٹانے کے لیے، روکنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر صبر، جو فیصلہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پر بھی کیا ہے صبر ہو۔ جی، یعنی اگر کچھ تکلیف دہ قسم کے حالات ہیں یا معاملات ایسے کہ پریشانی کے معاملات چل رہے ہیں تو ان پر بھی انسان صبر سے جی کام لے، صبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز اور یہ جذبہ اس کے لیے عبادت کے سلسلے میں مفید اور مددگار جی ثابت ہوگا۔ جی، تو یہ پہلی بات تھی کہ صحیح ہے۔ صبر کی ضرورت ہے۔ جی دوسری بات جو کہ مددگار اور معاون ثابت ہوگی ایک بند مومن کے لیے عبادت کو لے کر، وہ یہ کہ عبادت کے لیے جس طرح وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد اسے کرنی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا نہ بھولے۔ جی اللہ سے مدد برابر طلب کرے، بلکہ اول درجے پر تو یہی ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرے، اس کے بعد کیا ہے کوشش کرے، اللہ اسے کیا ہے ضرور کیا ہے کامیابی دے گا اور توفیق دے گا۔ یعنی خود اللہ کی عبادت کے لیے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے مدد طلب کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا جی۔ فرما۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کیا ہے تعلیم دی، جی اور کہا کہ اے معاذ، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے، اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، جی لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، تم ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو اور اس بات کو کہنا، بولنا نہ بھولنا، وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس وظیفے کی، اس دعا کی تم ہمیشہ پابندی کرو جب بھی تم نماز سے فارغ ہو۔ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے میں تو میری کیا ہے مدد فرما، صحیح ہے۔ وشکرک، اسی طرح اپنا شکر ادا کرنے کے لیے تو میری کیا ہے مدد فرما، وحسن عبادتک، اور احسن طریقے سے، صحیح طریقے سے عبادت کروں،
اس معاملے میں بھی تو میری کیا ہے مدد فرما، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی کیا ہے بات ہے، جس میں یہی ہے کہ عبادت کے معاملے میں بھی اللہ ہی تبارک و تعالی سے کیا ہے مدد طلب کی جائے۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا یعنی مدد حاصل کرنے کا، اور کیا نام ہے عبادت کو اچھے طریقے سے کیا ہے انجام دینے کا۔ جی بے شک۔ اسی طرح ایک چیز ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرے، تسبیح ہے، تحمید ہے، حمد و ثنا ہے، تکبیر و تحلیل، تو اس سے بھی اللہ کی عبادت میں مدد ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی بعض دفعہ انسان یعنی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تب بھی کوشش کے مطابق اسے کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرے، کبھی اس سے غافل نہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے مدد فرمائے گا۔ جی، یعنی جب زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اچھے کاموں کی اور اللہ کی عبادت کی توفیق ہوگی، اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی مزید عبادت کی توفیق نصیب ہوگی۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین وإیاکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ کہ ہم سب کی ہر عبادت کو، ہر عمل صالح کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔